बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर। पाकिस्तान भर और दुनिया भर से ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि आज रात है, चांद रात है यौम आज़ादी की। और चांद रात यौम आज़ादी की कैसे मनाई गई, ये आपसे मैं कुछ मनाजिर आपके साथ शेयर करूंगा। और ये दुनिया भर से आए हुए मनाजिर हैं, लेटेस्ट हैं, ताज़ा तरीन हैं। और उसके बाद एक एक करके देखते जाइएगा और उसके बाद फिर आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के शहरी जिंदा दिलान किस हद तक बाशऊर हो चुके हैं और किस हद तक बेखौफ हो चुके हैं और डर वर इनका उतर गया है। इनमें शऊर भी आ गया है, आगही भी आ गई है और इनका खौफ और डर खत्म हो चुका है। और अब ये किसी से डरते वरते नहीं है और ना ही घबराते हैं और ना ही परेशान होते हैं, क्योंकि ये यौम आज़ादी बहुत ही मुनफरिद था और बहुत ही मुनफरिद और एक इम्तिहान था पाकिस्तान की कौम पे, पाकिस्तान के अवाम पे, पाकिस्तान के शहरियों पे, पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान की माएँ, बहनें, बेटियां और बुजुर्ग, सबका इम्तिहान था कि क्या वो फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी और डिक्टेटरशिप के सामने झुक चुके हैं या फिर अभी तक वो जिंदा हैं और अपने आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ना जानते हैं और जंग लड़ सकते हैं और वो किसी चीज से नहीं डरते। सूरत हाल ये है कि 14 अगस्त यौम आज़ादी, इसमें तो कोई शुबा नहीं, यौम आज़ादी पाकिस्तान आज़ाद हुआ, नई मुमलिकत बनी और हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां दी। हमारे बुजुर्गों ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियां ने, सब ने कुर्बानियां दी, असमतें कुर्बान की और शहीद हुए। और पता नहीं किस किस मुसीबत से गुजर कर, कई कई दिन, कई कई हफ्ते पैदल चलकर, हिजरत करके, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी जो कि 1947 में हुई, जब तख्लीक पाकिस्तान हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिद्दोजहद और हिंदुस्तान के मुसलमाना ने हिंद, उनकी कुर्बानियों से ये सारे का सारा पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। लेकिन हमारे बदकिस्मत हुक्मरानों ने जुल्म सितम करके हमारा एक टुकड़ा जो है वो अलग कर दिया, और वो है बांग्लादेश। हमारे बंगाली भाई जो किसी जमाने में हमारे साथ थे, 1971 में हमसे अलग हो गए और उन्हें हमने अलग होने पे मजबूर किया। इतना जुल्म किया कि उनका अलग होना ही बनता था। पाकिस्तान की तारीख पहले कुछ और पढ़ाई जाती थी, किताबों में कुछ पढ़ाई जाती थी, जब बड़ा होता है बंदा तो फिर पता चलता है कि नहीं, हकीकत कुछ और है। बहरहाल इमरान खान साहब ने जी 31 जुलाई को एक अनाउंसमेंट की थी, 31 जुलाई को एक ऐलान किया था कि ये यौम आज़ादी हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। ये यौम आज़ादी हम भरपूर तरीके से मनाएंगे, पाकिस्तान भर में, बल्कि दुनिया भर में पॉइंट्स बताए थे कि फला फला पॉइंट्स पे, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में पॉइंट्स बताए थे, सैकड़ों हजारों पॉइंट्स थे पाकिस्तान भर में, कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंचेंगे और एक हाथ में कौमी परचम होगा और एक हाथ में पार्टी परचम होगा और तब्दीली का नारा, तब्दीली की आज़ादी और हकीकी आज़ादी के लिए हम निकलेंगे। लेकिन उससे पहले यह हुआ कि उनको सजा सुना दी गई, और सजा का आपको मालूम है, तो कैदी नंबर 804 और बैरक नंबर 3 इमरान खान साहब, वहां पे उनको डाल दिया गया, काल कोठड़ी में डाला हुआ है और उनके साथ बस सख्त तरीन सलूक किया जा रहा है, सख्त तरीन बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उनको एक छोटे से काल कोठड़ी में रखा हुआ है, वो बार बार मैं बता चुका हूं जिस हालत में भी है। तो बहरहाल अब हुआ यह है कि यह इम्तहान था। उससे पहले हुक्मरानों ने क्या किया, पाकिस्तान भर में हुक्मरानों ने क्या किया, दफा 144 लगा दी। यौम आज़ादी, ये पहला यौम आज़ादी है कि दफा 144 लगा दी मुख्तलिफ अजला में। और दफा 144 का मतलब है कि 4 6 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, कोई नारा नहीं लगा सकते, कोई इज्तिमा नहीं कर सकते, कोई सियासी इज्तिमा नहीं कर सकते, कोई जुलूस नहीं निकाल सकते। कब के यौम आज़ादी होता ही जलसे, जुलूस और खुली छुट्टी होती है, तमाम दुनिया भर के ममालिक ये करते हैं। लेकिन ये पहला मौका था कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी जो है दफा 144 संगीनों के, दफा 144 की संगीनों के नीचे और पुलिस गर्दी के नीचे मनाने का हुक्म मिला था कि जो भी मनाएगा दफा 144, अभी मुकदमे होंगे, फिक्र ना करें, ये भी मुकदमात आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सैकड़ों मुकदमात दर्ज हो गए दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर, और ये होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके रहनुमाओं के खिलाफ, उनके कारकुनान के खिलाफ, उनके मुताबिक लोगों के खिलाफ। बहरहाल ये एक इम्तहान था और इस इम्तहान में पाकिस्तान के अवाम हो गए हैं कामयाब। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब तो 8 दिन हो गए, वो 8-9 दिन हो गए हैं, वो तो हैं जेल में बंद है। बैरक नंबर 3 है, कैदी नंबर 804 उनको अलॉट किया हुआ है। जेल के अंदर और ही तरह का समा है, और मैं आपको पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें मैं सारी रुदात सुना चुका हूं
کہ قیدی نمبر 804 اور بیرک نمبر 3 میں کیا ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ قیدیوں کا کیا سلوک ہے اور جیل کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کس طریقے سے رہ رہی ہے، یہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں۔ اب آتے ہیں، انہوں نے ایک پیغام دے دیا تھا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو روکا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود حکمرانوں نے فیصلہ کیا کہ روکیں گے ہم۔ اور اس وقت ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، نامزد وزیر اعظم کاکڑ صاحب آ چکے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور آج درمیانی شب جو ہے، جو گزری ہے 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب، چاند رات یوم آزادی کی، تو ہمارے کسی وزیر اعظم نے کسی تقریب میں شرکت نہیں۔ یہ پہلے یوم آزادی ہے کہ کسی وزیر اعظم نے کسی تقریب میں شرکت نہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں ابھی تک، اور اگلے کاکڑ صاحب جو ہیں ان کا اوتھ نہیں ہوا، اور وہ انتظار کر رہے ہیں، آج ان کا اوتھ ہو سکتا تھا، آج ان کا اوتھ اتوار کو ہو سکتا تھا، لیکن لاڈیاں ہوتی ہیں، لاڈ پیار کیا جا رہا ہے، اور لاڈ پیار میں کیونکہ شہباز صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں آنکھوں کا تارا ہوں، فوج کی آنکھوں کا تارا ہوں، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں 14 اگست میرا گزار لینے دیں، لہٰذا اب کل ہوگی، یعنی کہ آج ہوگی ان کی اوتھ ٹیکنگ انوار کاکڑ صاحب کی۔ بہرحال انہوں نے ایک پیغام دے دیا تھا۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں مختلف مناظر، ذرا دیکھیے گا اور مختلف مناظر دیکھیے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا۔ ہر شہر میں پاکستان کے تمام شہروں میں اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ منایا گیا ہے، اور اس میں راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور کے مناظر دیکھ لیں، ضلع بلوچستان کا ضلع دکی ہے، اس کے مناظر دیکھ لیں، اس کے بعد میرے سامنے ہے خانپور کٹورا کے مناظر، میرے سامنے عمر کوٹ سندھ کے سامنے ہے، سندھ نواب شاہ میں بھرپور قسم کا کیا گیا، ایبٹ آباد میں، اور مسلم باغ بلوچستان میں، یعنی کہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں، کوئٹہ سے لے کے جو دور دراز کے اضلاع ہیں وہاں تک بھی بلوچستان کے شہریوں نے بھی بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نکلے باہر، ایک ہاتھ میں قومی پرچم اور دوسرے ہاتھ میں پارٹی پرچم، پاکستان تحریک انصاف کا پرچم اٹھایا ہوا تھا، اور وہ آزادی کے نعرے لگا رہے تھے، اور حقیقی آزادی اور حقیقی تبدیلی کے نعرے لگا رہے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسا بھی ہوا کہ کچھ بدتمیزی کے واقعات بھی ہوئے، جہاں پہ مسلم لیگ نواز یا دیگر جماعتوں کے لوگ ہتھے چڑھ گئے۔ تو بلوچستان کے علاوہ اسلام آباد میں ریڈ زون میں اس طریقے سے ریڈ زون لے کے اور مین بولیوارڈ لے کے اور بلو ایریا اور اس طریقے سے 0 پوائنٹ اور آپ پارا، ہر جگہ پہ وہاں پہ یہ یوم آزادی کی جلسے جلوس نکالے گئے اور یوم آزادی منایا گیا پاکستان تحریک انصاف۔ فیصل آباد میں بھرپور شرکت تھی عوام کی، دبئی کی سڑکوں پہ بے شمار تھے، لندن میں بے شمار تھے، مانچسٹر میں تھے، اور برمنگم میں تھے، آکسفورڈ میں تھے، اور اسی طریقے سے گلاسکو میں تھے، نمبرا میں تھے، یہ سارے کے سارے ہر شہر میں نکلے ہوئے تھے۔ مردان میں بہت زیادہ لوگ تھے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اسلام آباد میں پہنچے ہوئے تھے لوگ، اور نوشہرہ پرویز خٹک صاحب کا علاقہ وہاں پہ جلوس ہوا، مری روڈ پہ، پنڈی میں مری روڈ پہ، اور صدر کے علاقے میں، اور فیض آباد کے علاقے میں، ہر جگہ پہ ہوا۔ ایبٹ آباد بہت بڑا ہوا جی۔ اسی طریقے سے مختلف، یعنی کہ میرے سامنے پڑے لبرٹی چوک لاہور میں تو مختلف مقامات پہ ہوا، اور لبرٹی چوک پھر آباد ہو گیا، اور اسی طریقے سے کراچی، خاص طور کراچی، حیدرآباد، سندھ کے مختلف شہروں میں وہاں پہ بھی ہوا، اور پشاور میں آپ کو بتا چکا ہوں مختلف اضلاع ہیں، مری میں ہوا، اور اسی طریقے سے جناب والا باقی یہ مختلف مصطفیٰ آباد حیدرآباد میں ہوا جی، پشاور میں 3-4 مقامات پہ ہوا، اور یہ سب کے سب جو میرے سامنے شہر پڑے ہیں اور فوٹیجز پڑی ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، شہر شہر، گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی آواز پر لبیک کہا پاکستان کے شہریوں نے، اور دفعہ 144 کا بھی کئی جگہ پہ تو پولیس نے بھی روکنے کی کوشش، سندھ میں خاص طور پہ واقعات ہوئے، سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں پولیس نے روکنے کی کوشش کی، وہاں پہ شہریوں نے جو تھے پاکستان یوم آزادی کے متوالے، انہوں نے پھر درگت بھی بنائی، اور اس طرح کے انسیڈنٹ بھی ہوئے، لیکن پورے ملک میں جی اور پوری دنیا میں یوم پاکستان منایا گیا، بھرپور طریقے سے منایا گیا یوم آزادی، اور بھرپور طریقے سے، اور ایک ہی نعرہ تھا اور ایک ہی سلوگن اس دفعہ پی ٹی آئی نے رکھا ہوا تھا۔ یہ ساری خبریں میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے ٹویٹ بھی سارے زیادہ سے زیادہ مختلف شہروں سے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کیے ہیں، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اب یہ جو ہمارا فورم ہے یہ ایک طرح کا منی ٹیلی ویژن ہے، اور منی ٹیلی ویژن ایک نیوز چینل ہے، اور اس میں اب آپ کو ہر طرح کی خبریں دینی پڑیں گی۔ اس کی وجہ ہے کہ
قومی ذرائع ابلاغ جو ہے ہمارے پاکستان کا میڈیا، وہاں پہ تو ہے مکمل سینسرشپ، مکمل طور پہ سینسرشپ ہے، وہاں پہ تو آپ کچھ دکھا بھی نہیں سکتے، عمران خان صاحب کو نہیں دکھا سکتے، ان کے بہت سارے لوگوں کو آپ نہیں دکھا سکتے، اور ان کے بہت سارے رہنماؤں پر پابندی عائد کی ہے، صحافیوں پر پابندی عائد کی ہے، جس میں بھی سارے کے سارے، تو یہ وہاں پہ تو سینسرشپ بہت زیادہ بدترین قسم کی سینسرشپ ہے، اور اس لیے ہم آپ کو جو ہے ایک اپوزیشن کا ایک رائٹ ہوتا ہے، اپوزیشن کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، وہ ہم استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے اس مختصر سے فورم پہ آپ کو سب کچھ دکھائیں گے۔ تو بہرحال قیدی نمبر 804 اور بیرک نمبر 3 کا جو مقیم ہے عمران خان، وہ اس سارے تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام تر خوف کے باوجود پاکستان کے شہری نکلے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جناب پاکستان کے عوام کی آواز سنیں۔ دوسری جانب چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب نے کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مہمان خصوصی تھے، وہاں پہ خطاب کیا، یوم آزادی کی تقریب، اسی کو یوم آزادی کی تقریب میں کنورٹ کیا گیا، اور وہاں پہ تقریر بھی کی انہوں نے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کی روح کو سمجھنے پر زور دیتا ہے آج کا دن یوم آزادی، اور انہوں نے مختلف باتیں بھی کی، دو قومی نظریے کی بات کی، بر صغیر کے مسلمانوں کی منزل کی بات کی، اور پھر 76 سال کی جدوجہد کی بات کی، بالکل درست کیا، اور انہوں نے تمام تر خطرات کے بارے میں کہا کہ اندرونی خطرات، بیرونی خطرات ہم مل کر لڑیں گے، اور فوج پاکستان کے بارے میں کہا کہ جی وہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ملک کی خود مختاری علاقہ سلامتی کسی کے لیے قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں خوف اور مایوسی پھیلانے والوں کا منفی پروپیگنڈا مسترد کرنا ہوگا۔ جب ہم سب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور تمام پاکستانی نکلے ہوئے ہیں قومی پرچم لے کر، تو پھر کیا وجہ ہے؟ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام ایک تھے، ایک ہیں اور رہیں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان کسی قسم کے کوئی فاصلے نہیں ہیں، لیکن یہ جو پالیسی میکنگ ہے، پالیسی میکرز اور ڈیسیژن میکرز جو ہیں، معاملہ وہاں پہ خراب ہوتا ہے۔ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کبھی بھی دور نہیں ہوئی، لیکن پالیسی میکرز ایسے آتے ہیں، ڈیسیژن ایسے لیے جاتے ہیں جو کہ فاصلے بڑھاتے ہیں، اور وہ فاصلے فوج کے درمیان نہیں بڑھتے بلکہ لیڈرشپ کے درمیان بڑھتے ہیں، اور اس لیے ایسے فیصلے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان کے عوام اور فوج ایک رکھنا چاہتے ہیں، ایک رہیں گے اور طاقتور رہیں گے، تو ایسی صورت میں افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو، خاص طور پہ لیڈرشپ کو، ملٹری لیڈرشپ کو پاکستان کے عوام کی آواز سننی چاہیے، اور ان کی خواہشات کے برعکس ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جو کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس کی ریزن ہے کہ جو 30 سال 35 سال سے ضیاء الحق 1988 میں جو محمد خان جنیجو صاحب کی اسمبلی توڑنے سے لے کر، بلکہ 77 سے لے کر جو 99 اور 2000 اور اس کے بعد 2008 تک جو کچھ بتایا گیا، پھر 2018 تک جو کچھ بتایا گیا، اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ مسلط کرنے کی جا رہی ہے کوشش، پالیسی اور نیا بیانیہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور اس میں پاکستان کے عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ جناب باجوہ صاحب کے وہ فیصلے ہیں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیے گئے، اور انہوں نے پاکستان کو اور ایک غلط راہ پہ لگانے کی کوشش کی، اور جس کا رد عمل آج تک موجود ہے۔ تو لہذا قیدی جو ہے بیرک نمبر 3 کا قیدی نمبر 804، وہ تمام 15 جماعتوں پہ سبقت لے گیا، بازی لے گیا، اور وہ ایک قیدی ہے، اس کی آواز باہر نہیں آ رہی، اس کی تصویر باہر نہیں آ رہی، اس کی کوئی خبر باہر نہیں آ رہی، اور کسی ٹی وی چینل پہ اس کی خبر دینا بھی ایک جرم ہے، اور اس کی تصویر دکھانا جرم قرار دیا گیا ہے، اور ایک حکم حاکم ہے۔ تو اس کے باوجود اگر پاکستان کے عوام پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو پھر ایسے عوام کو سیلوٹ کرنا چاہیے۔ میں تو سیلوٹ کرتا ہوں، آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔